अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मुईद पिज़ाला। यूं तो बहुत सी चीज़ें हुई हैं और बहुत सी चीज़ें मेरे जहन पे भी हैं, लेकिन तीन प्रिंसिपल इश्यूज ऐसे हैं जिनका मैं यहाँ डिस्कस करना चाहता हूँ। जिन्हें आप सुन चुके होंगे कि पाकिस्तान के प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट, पॉलिटिकल कमेंटेटर, बोल्ड टेलीविजन के प्रॉब्ली इस वक्त प्रेसिडेंट हैं, समी इब्राहिम साहब को इस्लामाबाद में गुज़श्ता शाम कोई 7-8 बजे के दरमियान सेवन्थ एवेन्यू से नामालूम अफराद ने उठा लिया। उठाने का तरीका भी बड़ा इंटरेस्टिंग है कि सेवन्थ एवेन्यू के ऊपर उनकी गाड़ी को, जिसे ड्राइवर चला रहा था, उसे चार गाड़ियों ने दिन दहाड़े बदमाशी से इंटरसेप्ट किया। उसके बाद वहां पर समी इब्राहिम को उन्होंने अगवा किया। ड्राइवर के फोन भी साथ लेके चले गए। पुलिस को मैटर रिपोर्ट हुआ। इस्लामाबाद पुलिस ने बड़े अफसोस का इजहार किया। उन्होंने कहा कि हमें मालूम नहीं है कि ये नामालूम अफराद कौन है। ये और बात है कि पूरा पाकिस्तान, बच्चा बच्चा, बूटा बूटा जानता है कि ये नामालूम अफराद कौन है। पूरी दुनिया जानती है कि ये नामालूम अफराद जो दिन दहाड़े इस तरह से लोगों को उठा सकते हैं, ये कौन लोग हैं। जिस तरह से एक दिन पहले अल जजीरा की रिपोर्ट में मैं देख रहा था कि रिपोर्टर्स सान फ्रंटियर के जो डायरेक्टर थे, उन्होंने कहा कि क्या आपने ये एजेंसियां 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 लगाया हुआ है, खुल के क्यों नहीं कहते कि ये मिलिट्री इंटेलिजेंस के लोग हैं जो इस तरह से जर्नलिस्ट को उठा लेते हैं। अब इसके लिए हम क्या अल्फाज इस्तेमाल करें? इसे गुंडागर्दी कहें, इसे बदमाशी कहें, इसे गैर जिम्मेदाराना रविश कहें, इसे फैशिज्म कहें, इसे डिक्टेटोरियल कहें, इसे क्या कहें? हम क्या नाम? बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको मैं मिलता हूँ, कहते हैं कि यहाँ पर अमेरिका के अंदर या ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशंस के सामने पाकिस्तान के बारे में इस किस्म की बातें ना किया करें। देखें, अपना मुल्क है, उसकी बदनामी होती है। आपको खुद इसका फैसला करें। ये फैसला मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। दूसरी वो इंतहाई डिफिकल्ट किस्म की सिचुएशन है जहां मैंने वो प्रेस ब्रीफिंग देखी मियाँ अशफाक की, जो इमरान रियाज के वकील और उनके दोस्त हैं, जिसमें उन्होंने ये इशारा दिया और डिस्क्राइब किया कि इमरान रियाज को एक हॉस्पिटल में भी लाया गया है। ये वही चीज़ है जो इमरान खान ने, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ने, अपना जो उन्होंने एड्रेस किया यूट्यूब के ऊपर पढ़ा है, उनके इमरान खान स्पेशल के अंदर, इमरान खान के जो यूट्यूब चैनल के ऊपर ऑफिशियल पे, जिसमें उन्होंने कहा कि मुझे बहुत शक है कि इमरान खान, इमरान रियाज को ज़दुकूब किया गया है और इसी वजह से उन्हें लाहौर हाई कोर्ट के सामने पेश नहीं किया जा रहा। पर उनके वकील ने कुछ पुलिस की तरफ भी इशारा किया, कुछ आईजीपी के साथ उनकी ज़ाती, कि आईजीपी किस तरह से, आईजीपी पंजाब जो है, उनको कोई ज़ाती नफरत है इमरान रियाज के साथ या ज़ाती उनकी चपकलश है, उसका भी उन्होंने इशारा किया। जब इस किस्म की सूरत हाल को आप देखते हैं तो आप अपने मुल्क पाकिस्तान के बारे में क्या सोच सकते हैं और दुनिया में किसी को क्या उसके बारे में एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ये किस तरह का मुल्क है? वंस अगेन ये फैसला मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। अब मैं आता हूँ उस चीज़ के ऊपर जिसकी वजह से बुनियादी तौर पे मैं ये व्लॉग इस वक्त करना चाह रहा हूँ, और वो है कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान साहब का जो 40 मिनट का एक सोशल मीडिया के ऊपर, इमरान खान ऑफिशियल यूट्यूब के ऊपर जो उनका 40 मिनट की एड्रेस है, एड्रेस टू द नेशन, जो मैं समझता हूँ कि बहुत ही इम्प्रेसिव कागज उन्होंने अपने सामने रखा हुआ था, बहुत ही निपे तुले, बहुत ही सोच समझ के। क्योंकि कई दफ़ा मैं देखता हूँ, उनके एड्रेस को देखता हूँ या उनके टेलीविजन इंटरव्यूज देखता हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि उनकी इतनी मयर्ड स्पीच नहीं होती, इतने वो काम नहीं होते, इतने कंपोज नहीं होते। लेकिन ये जो 40 मिनट है, इसमें कमाल का कंपोजर है, इसमें कमाल की इंफॉर्मेशन है, इसमें कमाल के आर्गूमेंट है, बहुत ही इंस्पिरेशनल ये एड्रेस है। अफसोस मुझे ये है, इसलिए मैं कह रहा हूँ, ये ज़्यादा मैं तमहीद भी इसलिए बांध रहा हूँ कि जब मैंने उसको देखा तो 8 घंटे गुजर चुके थे। 8 घंटे में बाहर फिगर आपको पता थोड़ा आता है, डैशबोर्ड के अंदर यूट्यूब का फिगर ज़्यादा होता है, लेकिन उसको सिर्फ तकरीबन 67,000 लोगों ने उस वक्त तक देखा था। मैंने उसके ऊपर एक डिटेल नोट लिखा, उसके ऊपर मैंने ट्वीट किया, और उसके अंदर अलकादर ट्रस्ट का जो केस उन्होंने एक्सप्लेन किया कि नैब का क्या केस है, असल हकीकत क्या है, वो मैंने वहाँ नोट में लिखी है। वो ट्वीट खासा रीट्वीट हो चुका है, एंड आई एम श्योर कि उसके बाद उसको और भी बहुत से लोग आप में से उस पर इंटरेस्ट लेंगे। डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं इसका लिंक भी दे दूंगा। वैसे तो कोई ज़रूरत है नहीं, बिकॉज इमरान खान ऑफिशियल कोई ऐसा यूट्यूब चैनल तो नहीं है जो आपकी दस्तरस में ना हो। मुझे थोड़ा सा अचंभा या परेशानी ये है कि इतनी इंपॉर्टेंट ये एड्रेस था और इसको इतने लोगों ने नहीं देखा। मेरे हिसाब से तो इसको अब तक कोई तकरीबन 500,000 लोगों को देख लेना चाहिए था, लेकिन इसको नहीं देखा। मैं भी आपको बताता हूँ कि क्यों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एड्रेस था, और मुझे बड़ी खुशी है कि मैं इसको देख सका। शायद मैं भी इसको ना देखता, बिकॉज कई दफ़ा उनकी स्पीचेस में मिस कर देता हूँ। देखा मैंने इसको कैसे, मैं अखबारों को स्क्रॉल कर रहा था, रिव्यू कर रहा था, तो मैंने डॉन के अंदर, ट्रिब्यून, दोनों में स्टोरी देखी कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो है, उन्होंने एक ऑलिव ब्रांच ऑफर की है और वो बड़े नरम पड़ गए हैं, और उन्होंने एक मसालियती मेडिएशन कमेटी जो है कायम कर दी है।
ایک 3 member کمیٹی اور something like that. اور وہ ان کو بڑا جھٹکا لگا ہے after the resignation of Fawad Chaudhary, after the resignation from the core committee and Secretary General of Asad Umar. تو اس لیے اب انہوں نے کمیٹی قائم کر دی. تو انٹریگ بیٹھ کے کمیٹی کیا کرے گی, کمیٹی قائم کر دی ہے, کیا اس کا مینڈیٹ انہوں نے رکھا ہے, کوئی بات چیت ان کی ہوئی ہے, کوئی بیہائنڈ دا سین بات چل رہی ہے. تو میں ان کے, اور چونکہ اس میں ریفرنس تھا کہ یہ انہوں نے ایک ویڈیو ایڈریس کیا ہے, تو میں نے کہا کہ اس کو دیکھنا ضروری ہے. میں اس ویڈیو ایڈریس پہ گیا اور پھر جو 40 منٹ کا ویڈیو ایڈریس تھا اس کو میں 60 منٹ تک دیکھتا رہا, بیکاز بہت سی چیزوں کو, خاص کر کے القادر ٹرسٹ کے حوالے سے جو کچھ تھا اس کو میں نے فارورڈ کر کے, ریوائنڈ فارورڈ کر کے دیکھا, اور اس کے میں نے پوائنٹس بھی لکھے اور اس کو میں نے سمجھا بھی کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں. لیکن اس سے پہلے کہ ہم القادر ٹرسٹ کے بارے میں انہوں نے جو ایکسپلینیشن دی نیب کی, اس کی طرف میں جاؤں, میں آپ کو باقی اس کا ایک ٹون اینڈ ٹینر دوں کہ اس ایڈریس میں انہوں نے کیا کہا. پرنسپلی پوائنٹس میرے سامنے, یہ بچوں والی کاپی میں نے ایک رکھی ہوئی ہے, جس میں یہ پوائنٹس میرے سامنے. بیسکلی طور پہ انہوں نے اس کمیٹی کا جو ذکر کیا, وہ کمیٹی کا ذکر کوئی انہوں نے اس کے شروع میں نہیں کیا, پہلے 5 منٹ میں, پہلے 10 منٹ میں نہیں کیا, 15 منٹ میں نہیں کیا, یہ کوئی 20 منٹ 25 منٹ کے بعد جا کے وہ اس کمیٹی کا ذکر کرتے ہیں, اور وہ بھی ایک رننگ ڈسکشن میں انہوں نے اس کا ذکر کیا, جب انہوں نے یہ کہا کہ اگر کوئی حل نکل سکتا ہو تو میں تیار ہوں کہ میں کل ہی ایک کمیٹی قائم کر دیتا ہوں, اور کم از کم, اور یہ پہلی دفعہ انہوں نے نہیں کہا, پہلی تو یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ پہلا ان کا ایڈریس نہیں ہے جس میں انہوں نے یہ کہا ہو کہ میں کمیٹی قائم کرنے کے لیے تیار ہوں, یا میں خود سے پیچھے ہٹنے کو تیار ہوں, یا مجھے بتا دیں کہ میرے ہٹنے سے سین سے اگر پاکستان کو کوئی فائدہ ہوتا ہے, اس سے کوئی بہتری ہوتی ہے, تو میں اپنے آپ کو -1 کرنے کے لیے تیار ہوں. یہ بات وہ اس سے پہلے بھی کہہ چکے ہیں, غالباً اسی ہفتے کہا ہے, اس سے پہلے انہوں نے کہا. لیکن اس میں انہوں نے کہا کہ میں ایک کمیٹی قائم کرنے کو تیار ہوں, لیکن اس کمیٹی کے ممبران کو کم از کم 2 پوائنٹس پہ آپ سیٹسفائی کر دیں. پہلا یہ پوائنٹ کہ مجھے -1 کر کے, یہ پالیٹکس سے ہٹا کے, یہ ایلیمینیٹ کر کے, یہ مجھے آپ کہتے ہیں کہ پیچھے ہٹ جاؤں میں, اس سے کیا پاکستان کو یا کسی کو کوئی فائدہ پہنچے گا, اس میں کوئی بہتری ہے, مجھے کنونس کر دیں, میری کمیٹی کو کنونس کر دیں, ممبران کو کنونس کر دیں, تو میں اپنے آپ کو پیچھے ہٹا لیتا ہوں. یہ ایک پوائنٹ. دوسرا انہوں نے کہا کہ کمیٹی کو کم از کم یہ کنونس کر دیں کہ جو آپ کہتی ہے, پی ڈی ایم کی حکومت کی جماعت کی کہتی ہے کہ اکتوبر میں ایک ہی دن میں الیکشن کروانے چاہیے, تو ہمیں کنونس کر دیں کہ اس کا کوئی فائدہ ہے ایک دن میں الیکشن کروانے میں, اس کا پاکستان کو کوئی فائدہ ہے, کسی چیز کو کوئی فائدہ ہے, تو ہم اس چیز کو ماننے کے لیے آپ کے تیار ہیں. لیکن ساتھ ہی پھر انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں جو چیز نظر آتی ہے کہ اکتوبر میں الیکشن تو ابھی بھی ہو سکتے ہیں, اکتوبر تک الیکشن کرنے کی کوئی لاجیکل وجہ نہیں ہے, ماں سوائے اس کے کہ ٹائم بائی کرنا ہے تحریک انصاف کو, پی ٹی آئی کو کرش کرنے کے لیے. اب یہ آپ کو یاد ہوگا کہ اگر آپ میں سے جو لوگ میرے ویلاگس بہت دیر سے دیکھ رہے ہیں, کہ بہت ہفتوں پہلے میں نے یہ کہنا شروع کر دیا تھا, جب بھی اکتوبر کا, یعنی آپ سمجھیں کہ جنوری فروری سے میں یہ کہہ رہا ہوں, اور اب یہ مئی کا مہینہ ختم ہو رہا ہے, کہ یہ جو اکتوبر کے الیکشن پہ ان کی انسسٹنس ہے, اور میں پیورلی انالیسس سے کہتا ہوں, میں کبھی نہیں کہتا کہ میری کسی امپورٹنٹ شخصیت نے میرے کان میں بات کہی, میں نے کہا اس کی مجھے وجہ یہ سمجھ آتی ہے کہ جن کو وقت چاہیے تھا تاکہ یہ تحریک انصاف کو کچل سکیں, سپلٹ کر دیں, فیکشنز میں ڈیوائڈ کر دیں, وہ پروسیس جو اس وقت یہ 9 مئی کا ڈرامہ کرنے کے بعد بہت تیزی سے کرنا چاہ رہے ہیں. اور میرا استدلال اور آرگومنٹ یہ تھا کہ یہ الیکشن صرف اس صورت میں کروائیں گے جب یہ تحریک انصاف کو باٹل اپ کر سکتے ہیں. اور عمران خان نے جو پنجاب اور خیبر پختونخوا کی اسمبلیز ڈیزالو کی ہیں, تو عمران خان نے ایک کرائسس پیدا کر دیا ہے جس میں ان کے لیے ان کے جو سارے منصوبے تھے اس پہ عمل درآمد کرنا مشکل ہو گیا. اس آرگومنٹ کو آگے بڑھا دیں تو میں یہ کہوں گا, میرا انالیسس یہ کہتا ہے کہ اگر عمران خان نے کانسٹیٹیوشنل کرائسس ان کے لیے نہ پیدا کیا ہوتا, اور اس میں سپریم کورٹ نے چھلانگ نہ لگائی ہوتی, اور ان کو اتنی امبیرسمنٹ نہ ہو رہی ہوتی سپریم کورٹ کے اندر سارے کیس کی وجہ سے, تو یہ جو 9 مئی کا انہوں نے ڈرامہ کیا ہے, یہ انہوں نے نہیں کرنا تھا. اس ایڈریس کے اندر مجھے خوشی یہ ہے کہ عمران خان لائک می, ایک طرف میں ہوں, آپ کہہ لیں کہ سوشل میڈیا کے اندر ہوں یا یوٹیوب کے اوپر ہوں, اور دوسری طرف فارمر پرائم منسٹر عمران خان ہے جو بالکل سالڈلی کھڑے ہیں کہ 9 مئی ایک ناٹک تھا. انہوں نے اس میں پھر کہا ہے کہ 9 مئی کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے, اور 9 مئی جو ہے اس میں انہوں نے کہا کہ یہ ایک جو ہے, پہلا اس کا ورڈ میں آپ کو بتا دوں کہ انہوں نے کہا کہ یہ اس کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے, اور یہ سارا کا سارا جو ہے یہ چیز سجائی گئی ہے, یہ ایک یہ کھیلا گیا ہے اس میں, یعنی اس کو بنایا گیا ہے, اور اس میں جس طرح سے لوگوں کو ڈائریکٹلی شوٹ کیا گیا ہے, انوسنٹ پروٹیسٹرز کو جن کے پاس ہتھیار نہیں تھے, اور جس طرح سے لوگوں کی ٹانگیں ایمپوٹیٹ ہوئی ہیں, اس پہ انہوں نے کہا کہ یہ ساری چیز جب بھی اس کی انویسٹیگیشن ہوگی بات کلیئر ہو جائے گی کہ یہ چیز جو ہے اس کو کیا گیا ہے, اس کو کروایا گیا ہے. انہوں نے یہ بھی کہا, کمیٹی سے آگے چلتے ہیں, انہوں نے کہا کہ جو اس وقت پاکستان میں ہو رہا ہے یہ کبھی نہیں ہوا. انہوں نے کہا کہ 10,000 سے زیادہ لوگ جو ہیں میری پارٹی کے ورکرز اور لیڈرز جو ہیں
وہ اس وقت گرفتار ہیں، بہت بڑی تعداد میں لڑکیاں عورتیں گرفتار ہیں، اور ان کو چھوٹے چھوٹے پریزن سیلز میں رکھا گیا ہے اس شدید گرمی میں، اور ان کو پانی تک نہیں دیا جا رہا۔ انہوں نے کہا بہت سنتے ہیں کہ اس قسم کی چیزیں جنرل ضیاء الحق کے دور حکومت و مارشل میں ہوئی تھیں، لیکن بڑے کم پیمانے کے اوپر ہوئی تھیں، وہ سائز وہ سکوپ نہیں تھا۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ آپ میں سے جن لوگوں نے میرا، کیونکہ ہزاروں لوگوں نے وہ ٹویٹ دیکھا جو میں نے کیا تھا، ری ٹویٹ کیا تھا، کوٹ ٹویٹ کیا تھا میں نے فاطمہ بھٹو کے ٹویٹ کے اوپر، جب فاطمہ بھٹو نے یہ کلیم کیا کہ عمران خان کو یہ کہنا ہی نہیں چاہیے کہ چیزیں جو اب ہو رہی ہیں پہلے کبھی نہیں ہوئی، کیونکہ یہ تو جو کچھ جنرل ضیاء الحق کے زمانے میں ہوا تھا اس کے ساتھ کوئی کمپیریزن نہیں ہے جو اب ہو رہا ہے۔ اس میں انہوں نے تصویر بھی ایک لگا دی تھی لوگوں کو کوڑے پڑنے کی۔ تو میں نے اس وقت ان کے بارے میں یہ سوال اٹھایا تھا فاطمہ سے کہ آپ یہ بتا دیں کہ کتنے لوگوں کو کوڑے پڑے تھے، کتنے لوگ گرفتار ہوئے تھے، کتنے لوگوں کے سے زیادتی ہوئی تھی۔ اور کیونکہ جو میری ریسرچ کی کہتی ہے، میں نے پیپلز پارٹی کے پرانے لوگوں سے جو 1970s اور 80s میں پیپلز پارٹی سے وابستہ رہے ہیں ان سے میں نے یہ ڈسکس کیا، اور انہوں نے مجھے بتایا کہ جب مارشل لا لگ گیا تو 90% پیپلز پارٹی نے پہلا کام یہ کیا کہ ان کے لیڈروں نے، جیسے اب اس وقت ایک طرح کی مارشل لا کی چونکہ کیفیت ہو گئی، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسد عمر کو بھی کمپرومائز کرنا پڑ رہا ہے، فواد چودھری کو بھی کرنا پڑ رہا ہے، ڈاکٹر شیری مزاری کو بھی کرنا پڑ رہا ہے، لیکن پیپلز پارٹی کے لیڈروں نے جیل میں بھی جانے کی زحمت گوارا نہیں کی تھی۔ ان کو فوری طور پہ احساس ہو گیا تھا کہ مارشل لا لگ گیا ہے، اور انہوں نے ڈی ایم ایل ایز جو ہوتے ہیں ڈپٹی مارشل ایڈمنسٹریٹرز کے سامنے جا کے زانو تلمس طے کیا۔ انہوں نے کہا جی ہمیں چھوڑ دیں، اور بہت 5-10% ہی پیپلز پارٹی ایسی تھی جس نے مارشل لا لگنے کے بعد ریزسٹ کیا تھا۔ تو آج عمران خان نے بھی اسی کی طرف جو ہے اشارہ کیا۔ پھر عمران خان صاحب نے کہا کہ میڈیا جو ہے وہ بہت سپریسڈ ہے، اور اس وقت صرف سوشل میڈیا ہی اب ہمارے پاس ہے، بیکاز ظاہر ہے ہماری کوئی اسپیچز تو ٹیلی ویژن پہ اور ہمارا پوائنٹ آف ویو تو آ ہی نہیں رہا ہے، صرف ان کا پوائنٹ آف ویو آ رہا ہے، تو سوشل میڈیا ہی ہمارے پاس ہے۔ لیکن اب انہوں نے ہمارا انٹرنیٹ بھی بند کرنا شروع کر دیا، اور انہوں نے کہا میں زوم میٹنگز کیا کرتا تھا، اور انہوں نے ویسے نہیں کہا کہ میں ٹوری پارٹی کنسرویٹو پارٹی کے ساتھ زوم میٹنگ کر رہا تھا، لیکن ٹوری پارٹی کے جو ایکس چیئرمین ہیں ایئن ڈنکن اسمتھ، جن کو برٹش پالیٹکس میں آئی ڈی ایس کہتے ہیں، بہت پرومیننٹ برٹش پالیٹیشین ہے آئی ڈی ایس، ایئن ڈنکن اسمتھ، انہوں نے خود ٹویٹ کیا ہے، زلفی بخاری نے بھی وہ ٹویٹ کیے ہیں کہ کیسے ٹوری پارٹی کے بہت سے لوگ بیٹھے عمران خان کے ساتھ زوم میٹنگ کے لیے تیار تھے، اور عین اس وقت میں لاہور کے اندر زمان پاک کے آگے پیچھے سے سارا انٹرنیٹ کنیکشن جو ہے اس کو سوئچ آف کر دیا گیا۔ لیکن پاکستان کے صحافیوں کو اور پاکستان کی ہیومن رائٹ آرگنائزیشنز کو اس ایڈریس میں عمران خان نے مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ میں مانتا ہوں کہ آپ کے وہ بہت سختی ہیں، لیکن آپ ایسا لگتا ہے کہ ساری اسٹرگل کو سمجھ رہے ہیں کہ یہ عمران خان کے حوالے سے ہے، یہ تحریک انصاف کے حوالے سے ہے۔ یقین مانیے آپ ذرا سا بھی غور کریں گے تو یہ پاکستان میں ڈیموکریسی کے حوالے سے ہے، فنڈامنٹل رائٹس کے حوالے سے ہے، ہیومن رائٹس کے حوالے سے ہے، کانسٹیٹیوشن کے حوالے سے ہے۔ اور اگر آج آپ فنڈامنٹل رائٹس کو ڈیفینڈ نہیں کریں گے تو کل آپ کے اپنے فنڈامنٹل رائٹس کو ڈیفینڈ کرنے والا جو ہے وہ کوئی نہیں ہوگا۔ یہ بڑے امپورٹنٹ ورڈز تھے۔ اب میں پھر کہوں گا کہ یہ جو عمران خان کا ایڈریس تھا یہ بڑا کیلکولیٹڈ ایڈریس تھا، کاغذ ان کے سامنے تھا، وہ کوئی ایسے نہیں کہ روانی میں اڑتے اڑتے چلے جا رہے تھے، لگتا تھا انہوں نے اپنے مائنڈ میں کم از کم بہت اس کو ریہرس کیا تھا ان سارے آئیڈیاز اور پوائنٹس کو، اور بہت ہی افیکٹولی انہوں نے اس کو ڈسکرائب کیا ہے۔ تو آپ میں سے جو لوگ 40 منٹ خرچ کر سکتے ہیں یا اس کو 1.5 کے اوپر دیکھ سکتے ہیں، آپ اس کو ضرور دیکھیں عمران خان آفیشیل کے اوپر جا کے، اٹس ریئلی ورتھ لسننگ۔ ان کی بڑی انسپریشنل ہے، کیونکہ اس میں وہ پھر انہوں نے یہ کہا، انہوں نے پھر یہ کہا کہ یہ جو تاریک رات ہے، جب رات انتہائی تاریک ہوتی ہے اس کی تاریکی بہت بڑھ جاتی ہے، تو پھر وہ جو انٹینس تاریکی کے مومنٹس ہوتے ہیں جب انتہا کی تاریکی ہوتی ہے وہ کبھی بھی بہت لانگ لاسٹنگ نہیں ہوتی، اس کا مطلب ہے کہ اب صبح ہونے والی ہوتی ہے۔ یہ بہت انٹرسٹنگ کمپیریزن ہے۔ اس کا میں ایک اور آپ کو بڑا ریئلسٹک کمپیریزن دوں گا۔ آپ میں سے وہ تمام لوگ جن کو بارش کا ایکسپیرینس ہے، جب بارش بہت تیز ہوتی ہے، وہ بہت انٹینس ہوتی ہے تو بہت دیر نہیں چلتی، جو بہت تیز بارش ہوتی ہے وہ چند منٹ یا 15 منٹ یا 20 منٹ یا آدھا گھنٹہ چلتی ہے، اور جو آہستہ 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 ہونے والی بارش ہوتی ہے وہ پوری رات کے پورا دن یا 2 دن چلتی رہتی ہے۔ جو انٹینس رین ہوتی ہے وہ تھوڑی دیر کے لیے چلتی ہے۔ اینڈ دس واز ویری انسپائرنگ وین ہی سیڈ کہ ٹھیک ہے یہ بڑی مشکل گھڑی ہے، یہ بڑا وقت مشکل ہے، یہ ڈیفیکلٹ مومنٹس ہمارے اوپر اس وقت ہیں، لیکن اس کو سمجھیں کہ یہ ڈیفیکلٹ مومنٹس جو ہیں یہ گزر جائیں گے۔ یہ ڈیفیکلٹ مومنٹس بہت دیر تک سسٹین اپنے آپ کو نہیں کر سکتے، یہ لانگ لاسٹنگ نہیں ہو سکتے۔ اینڈ آئی فاؤنڈ دوز ورڈز ویری انسپائرنگ، آنیسٹلی آئی فاؤنڈ دوز ورڈز ویری انسپائرنگ۔ ایک شخص کا میں ضرور ذکر کرنا چاہتا ہوں، جہاں صحافت کا ذکر ہوا ہے میں چند لوگوں کا ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ بہت زیادہ میں نے دیکھا ہے کہ صحافی ایسے ہیں کہ وہ ہر وقت، صحافی کہہ لیں، جرنلسٹ کہہ لیں، کامنٹیٹر کہہ لیں، کہ وہ ہر وقت یہ کہتے رہتے ہیں کہ تو پہلے بھی ہوتا تھا، پہلے بھی لوگ پکڑے گئے، پہلے بھی دروازے توڑے گئے، اور وہ نہ تو کوئی آنیسٹ کمپیریزن دیتے ہیں، نہ اپنی
جو ریئل ویلیوز ہیں کانسٹیٹیوشن کی، فنڈامنٹل رائٹس کی، ڈیموکریسی کی، آزادی صحافت کی، ان کے ساتھ سٹینڈ کرنے کے لیے، ان کے ساتھ کھڑے ہونے کو تیار، حالانکہ نظر ان کو صاف آ رہا ہے کہ کیا ہو رہا ہے. اور یہ اس قسم کے منافق ہیں کہ اگر حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیکھتے، پروفٹ میں پیس بی اپون ہم، تو وہ عبداللہ بن ابی کو معاف کر دیتے. عبداللہ بن ابی کی جو منافقت تھی، اور یہ جو پاکستانی صحافیوں کی منافقت ہے، اس میں عبداللہ بن ابی بھی پتھر اٹھا کے ان کو مارتا ہوا کہتا ہے کہ یہ تو میں تو کچھ بھی نہیں ہوں، میں تو کچھ بھی نہیں کیا. یہ اتنے منافق ہیں. اور مجھے جب میں ان کی منافقت دیکھتا ہوں تو پھر مجھے کچھ لوگ ایسے بھی نظر آتے ہیں جو عمران خان کے تحریک انصاف کے بہت بڑے کرٹک تھے، اینڈ رائٹلی سو. ان کی بہت آبجیکشنس تھیں. اس میں مجھے احمد نورانی سے میں بہت امپریس ہوں. احمد نورانی واشنگٹن میں، میری کوشش ہے میری ان سے ملاقات ہو، ابھی تک میری ان سے ملاقات نہیں ہوئی. انہیں آئی تھنک 2018 میں 19-20 میں کسی وقت ان کو 19 یا 20 میں اسلام آباد میں زدوکوب کیا گیا. پھر یہ خبر اڑا دی گئی کہ جناب پتہ نہیں کسی لڑکی کے ساتھ ان کا افیئر تھا، اور لڑکی کے بھائیوں نے آ کے مارا ہے. یہ اور بات ہے کہ پاکستان میں 20 جو صحافیوں کو مارا گیا ہے، سر پھاڑے گئے. ہر دفعہ یہ کہا گیا کہ کسی لڑکی کے بھائیوں نے آ کے مارا ہے. جب ابصار عالم کو گولیاں ماری گئیں تو خبر اڑا دی گئی کہ ابصار عالم کا کسی نوکری کے ساتھ، کسی نوکرانی کے ساتھ افیئر تھا، تو نوکرانی کے بھائیوں نے آ کے اس کو گولی ماری ہے. یہ ایک دفعہ نہیں ہوا. یہ اچھا، جب عمر چیمہ کو کسی نے اٹھا کے مارا پیٹا اور ان کا سر گنجا کر دیا، ان کے بال شیو آف کر دیے، تو بھی یہی سٹوری سیل کی گئی تھی کہ کسی لڑکی کے ساتھ عمر چیمہ کا افیئر تھا. لڑکی ناراض ہو گئی ہے تو لڑکی نے اپنے بھائیوں سے اس کی پٹائی جو ہے وہ کروا دی ہے. تو یہ ایک ہی پیٹ سٹوری ہے ان کی پلے بک کے اندر، جس کو بار بار چلاتے رہتے ہیں. میں احمد نورانی سے اس لیے بہت زیادہ امپریس ہوں. اگر آپ ان کی ٹویٹ دیکھیں، باوجود اس کے کہ میرا خیال ہے کہ عمران خان کی حکومت کے ہوتے ہوئے ان کو زدوکوب کیا گیا، ان کو ملک چھوڑنا پڑا، بڑی مشکل انہوں نے زندگی گزاری، بڑی محنت سے وہ یہاں پہ اپنی لائف جو ہے وہ گزارتے ہیں. لیکن آپ ان کی کنوکشن دیکھیں ان کے ٹویٹس میں، بڑے وہ کلیئر ہیں کہ اصل مسئلہ پاکستان کی سیاست کا، پالیٹکس کا کیا ہے، اور کیسے عمران خان ریپرزینٹس دی رائٹ پرنسپلز اینڈ دا ہوپ ان پاکستانی پالیٹکس. آپ فالو کریں ان کو، احمد نورانی کو، اور آپ دیکھیں ان کے ٹویٹس کو. I also want to pay tribute to عارفہ نور who was a great critic. ڈان کی ریزیڈنٹ ایڈیٹر اسلام آباد کی، اپنا پروگرام بھی کرتی ہیں ڈان نیوز کے اوپر. بہت بڑی کرٹک پی ٹی آئی کی رہی ہیں. لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ اس وقت پاکستان میں کیا ہو رہا ہے، تو انہوں نے اپنی ٹون اینڈ ڈائریکشن جو ہے وہ چینج کی ہے. ان کے کالم آپ دیکھیں، وہ مسلسل شی پریزنٹس اے وائس آف ریزن. اسی طرح ٹی وی میں زنیرہ اظہر جو ہیں بہت بڑی کرٹک تھیں عمران خان کی تحریک انصاف کی، جب تک عمران خان کی گورنمنٹ تھی. لیکن جو روش چلی ہے، جو ڈرامہ کھیلا گیا ہے پاکستان میں، اس کے اوپر زنیرہ اظہر نے سٹینڈ لیا ہے. اسی طرح معیز جعفری جو لائر ہیں، بہت بڑے کرٹک عمران خان کے تحریک انصاف کے، بڑے ویلڈ ان کے آرگومنٹس ہوتے تھے. لیکن جس طرح سے آئین پاکستان کو پامال کیا گیا ہے، اس پہ معیز جعفری جو ہیں ان کی آواز نظر آتی ہے. اور بھی بہت سے لوگ ہوں گے. میں اس لیے ان کو ڈسٹنگوش کر رہا ہوں کہ منافقوں کی اتنی بڑی فوج ہے کہ جو لوگ منافق، جو لوگ جنہوں نے اپنی ویلیوز شو کی ہیں، ان کو ہمیں ٹریبیوٹ پیش کرنا چاہیے. ڈاکٹر شیریں مزاری کا بہت ذکر کیا عمران خان نے اپنی اسپیچ کے اندر. اسد عمر صاحب کا اور فواد چودھری جانے کا انہوں نے کوئی ذکر نہیں کیا. انہوں نے ایک اشارہ ضرور کیا کہ یہ جو لوگ سوچتے ہیں کہ تحریک انصاف کو کرش کر دیا جائے گا اس طرح کے ظلم سے، یہ غلط فہمی کا شکار ہے. کبھی کوئی آئیڈیا کو بھی کوئی کرش کر سکا ہے. دس واز ویری انسپائرنگ. پھر انہوں نے یہ ضرور کہا کہ اس وقت سچویشن یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ بھی ان جماعتوں کے ساتھ ہے، حکومت بھی ان کے پاس ہے، پولیس بھی ان کے پاس ہے، ساری طاقت ان کے پاس ہے، لیکن ان کا پاپولر بیس عوام کا بالکل ڈسٹروائے ہو گیا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ یہ الیکشن کروانے سے ڈرتے ہیں. اور یہ ایک طرح کا پیراڈاکس ہے کہ ساری طاقتیں ان کے پاس ہیں، لیکن یہ الیکشن کروانے سے ڈرتے ہیں. اور صورتحال یہ ہے کہ مجھے کسی کی جانے سے فرق نہیں پڑتا، مجھے افسوس ہے کہ لوگ جا رہے ہیں، لیکن میں جس کو بھی ٹکٹ دوں گا وہ ٹکٹ وہ جیت جائے گا، بیکاز عوام ہمارے ساتھ ہیں. اب میں آتا ہوں اس پوائنٹ کی طرف جو میں سمجھتا ہوں سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ تھا، جس کو میں نے روک کے رکھا ہوا تھا، کیونکہ میں نہیں چاہ رہا تھا کہ یہ پوائنٹ سن کے آپ چلے جائیں، باقی پوائنٹ نہ سنیں. القادر ٹرسٹ کا بہت اچھا انہوں نے ایکسپلین کیا. میں سمجھتا ہوں کہ چیئرمین نیب کو یہ سننے کے بعد استعفیٰ دے دینا چاہیے. ان کو چاہنا چاہیے کہ میں گھر جا رہا ہوں، ٹوٹل 5 منٹ کے اندر یہ جو ان کی ویڈیو ہے، جو ان کا ایڈریس ہے عمران خان کا 40 منٹ کا، اس کے 28 منٹ سے لے کے 35 منٹ کے درمیان جو 7 منٹ ہیں اس کو آپ سن لیں. 28 منٹ پہ چلے جائیں، وہاں سے 35 منٹ تک چلے جائیں، اس کو سن لیں. آپ کی ساری طبیعت جو ہے وہ القادر ٹرسٹ کیس سے بالکل کلیئر ہو جائے گی. عمران خان ایکسپلین کرتے ہیں کہ القادر ٹرسٹ کیس میں انہوں نے مجھے بلایا اور 4-5 گھنٹے تک مجھے پوچھتے رہے کہ کیبنٹ نے یہ ڈیسیجن کیوں کیا، یہ 190 ملین پاؤنڈ جو ہیں یہ اسٹیٹ بینک میں پاس کیوں نہیں آئے، گورنمنٹ کے پاس کیوں نہیں آئے، کیبنٹ نے کیسے اپروو کر دیا، یہ سپریم کورٹ کے بینک اکاؤنٹ میں کیسے چلے گئے. اس پہ عمران خان نے جو ایکسپلین کیا، اور بہت مزے لے کے انہوں نے ایکسپلین کیا، بڑا آگے پیچھے ہو کے اوپر ایسے ایسے کر کے، کہ میں نے نیب کو یہ کہا کہ بھائی یہ برٹش NCA which is the نیشنل کرائم ایجنسی، فور موسٹ ویری ریسپیکٹڈ کرمنل انویسٹیگیشن ایجنسی ہے، نیشنل کرائم ایجنسی NCA. یہ NCA نے
मेयरली एनसीए ने मलिक रियाज के 190 मिलियन पाउंड्स के ऊपर ऑब्जेक्शन रेज की एज अ सस्पिशियस ट्रांजैक्शन, जिसको ब्रिटिश एनसीए के जार्गन में, ये पुलिसिंग के जार्गन में कहते हैं एसटीआर। जब किसी ट्रांजैक्शन के ऊपर एनसीए को शक होता है या एनसीए को बैंक उस पर अलर्ट करता है, तो उसके ऊपर एक जो रिपोर्ट जनरेट होती है उसको कहते हैं एसटीआर, दैट इज ए सस्पिशियस ट्रांजैक्शन रिपोर्ट। उन्होंने कहा एनसीए ने सस्पेशन ट्रांजैक्शन रिपोर्ट जनरेट की, उन्होंने मलिक रियाज के को बुलाया या पकड़ा और उनको ऑब्जेक्शन रेज की कि ये ट्रांजैक्शन जो है 150 मिलियन पाउंड्स की, ये जो अकाउंट्स में पैसे पड़े हैं, ये सस्पिशियस ट्रांजैक्शन। एनसीए कभी उस स्टेज तक नहीं पहुंची, गालबन उसके लिए अदालत में जाने की जरूरत थी। एनसीए ने चार्जेस प्रेस ही नहीं किए। एनसीए ने प्रॉब्ली थ्रेटन किया होगा मलिक रियाज को, ये मैं एस्यूम कर रहा हूँ कि हम मनी लॉन्ड्रिंग के चार्जेस प्रेस कर सकते हैं, बट नेशनल क्राइम एजेंसी इन ब्रिटेन नेवर प्रेस द चार्जेस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, नेवर मेड अ डिटर्मिनेशन कि ये 150 मिलियन पाउंड्स मनी लॉन्ड्रिंग में है। अगर वो इसका लीगल प्रोसेस करते तो अगला स्टेप ये था कि ये साबित करना पड़ता कि ये मनी लॉन्ड्रिंग कहाँ से हुई है। यूएई से हुई है, दुबई से हुई है, कतर से हुई है, पाकिस्तान से हुई है, अमेरिका से हुई है, केमन आइलैंड से हुई है, बांग्लादेश के थ्रू हुई है। वो इस स्टेज तक बात कभी आई नहीं। एंड ब्रिटिश एनसीए और मलिक रियाज के दरमियान में एक लीगल डील हुई जिसमें मलिक रियाज ने कहा कि मुझे ये पैसे वापस पाकिस्तान ले जाने दें और मेरे ऊपर जो फाइन एंड पेनल्टीज पेंडिंग है इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, मैं वहां जाके ये पैसे एडजस्ट कर दूंगा। और ये डील जो है ये हुई, जिसको कोई भी अदालत और प्रोसिक्यूशन एजेंसी एग्जामिन कर सकती है, नैब भी उसको एग्जामिन कर सकती है। कैबिनेट के सामने ये सील डील इसलिए रखी गई ताकि उस वक्त कोशिश की थी दोनों साइड्स की कि इसके कंटेंट्स मीडिया तक ना पहुंचे, लेकिन इसको अदालत एग्जामिन कर सकती है, नैब इसको निकाल के देख सकती है। और नैब इसको निकाल के क्यों नहीं देख ली थी कि डील जो है वो है क्या। और इमरान खान का कहना यह था कि जब कैबिनेट के सामने ये प्रपोजल आया कि आप इन 190 मिलियन पाउंड्स को अलाउ करे कैबिनेट, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जो डील हुई है जिसको अप्रूव करना था, बिटवीन मलिक रियाज एंड एनसीए की डील को पाकिस्तान की फेडरल गवर्नमेंट ने अप्रूव करना था, तो कैबिनेट के सामने चैलेंज ये था कि या तो आप इसको अप्रूव करें एनसीए एंड मलिक रियाज की डील को, और कैश स्ट्रैप्ड पाकिस्तान में जो फॉरेन एक्सचेंज की खातर मर रहा होता है हर वक्त, उसमें ये 190 मिलियन पाउंड जो गालबन उस वक्त कम से कम 250 टू 300 मिलियन डॉलर्स होते, इसको पाकिस्तान में आने दें। बिकॉज ज़ाहिर है आपके पास जब भी पैसे आते हैं तो पाकिस्तान में आपको पता है कि जो फॉरेन एक्सचेंज होता है उसको तो स्टेट बैंक रख लेता है, उसका रुपी इक्वेलेंट जो है वो जाता है। इवन आपको कहीं से भी जो एक्सपोर्ट की अर्निंग होती है उसका फॉरेन एक्सचेंज पाकिस्तान का स्टेट बैंक रख लेता है, आपको अपने बैंक अकाउंट के अंदर सिर्फ पाकिस्तानी रुपी में पैसे मिलते हैं। तो ये फॉरेन एक्सचेंज आने दें। दूसरी ऑप्शन ये थी कैबिनेट के सामने कि आप इसको चैलेंज करें, आप कहें कि नहीं, ये पैसे पाकिस्तान से मनी लॉन्ड्रिंग हुए हैं, ये पाकिस्तान की गवर्नमेंट और स्टेट बैंक को मिलने चाहिए। उसके लिए आपको लॉ फर्म्स हायर करनी थी, लिटिगेशन करनी थी। कैबिनेट को ये ब्रीफ किया गया कि पाकिस्तान ने इससे पहले जो लिटिगेशंस की हैं उसमें बड़ी एक्सपेंसिव लिटिगेशंस की हैं, मिलियंस डॉलर्स की लिटिगेशन की हैं, लेकिन कभी भी पाकिस्तान यूके के अंदर किसी कोर्ट में लिटिगेशन नहीं जीत सका। मेरा ख्याल रिको डिक का किस्सा भी आपके सामने, ना पाकिस्तान आर्बिट्रेशन जीत सका कहीं, ना लिटिगेशन जीत सका। और कैबिनेट को ये ब्रीफ किया गया कि इसके अंदर 100 मिलियन डॉलर्स तक की लिटिगेशन कॉस्ट और लॉयर्स की फीस वगैरह जो है वो बन सकती है। कहना है इमरान खान का, ये वही मैं वहीं से प्रोड्यूस कर रहा हूँ। तो ये दो ऑप्शन थी कि या तो आप लिटिगेशन करें, 5-6 साल तक उसका इंतजार करें, 5-6 साल के बाद अगर कोर्ट के फैसला करती है कि हाँ ये साबित हो जाता है कि ये पैसे जो मलिक रियाज के हैं 190 मिलियन पाउंड्स, ये मनी लॉन्ड्रिंग है, कि मनी लॉन्ड्रिंग पाकिस्तान से ओरिजिनेट हुई है, उस केस में ये पैसे हुकूमत पाकिस्तान और स्टेट बैंक को मिल सकते थे। अदरवाइज ये पैसे फिर ब्रिटेन के अंदर कॉन्फिस्केट हो जाते, ब्रिटेन में रह जाते, ये मलिक रियाज को वापस मिल जाते, एंड आपके पास लिटिगेशन का आउटकम जो है वो कभी भी नहीं होता। सो एनसीए बीइंग अ प्रोसिक्यूशन एंड डिटेक्टिंग एजेंसी और इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी had developed a case but had never successfully prosecuted Malik Riaz and all that। ये मुझे समझ आई, आप इसको देख भी सकते हैं और आप में से जो लीगल माइंडेड है वो इस पर ज्यादा डिस्कशन भी कर सकते हैं। तो उस पर उन्होंने कहा कि हमने जो वो चॉइस की जो लॉजिकल चॉइस थी, लेकिन बात अभी खत्म नहीं हुई। उन्होंने कहा नैब को मैंने ये कहा कि आपको बहुत ज्यादा इस पर शक है, तो ये 190 मिलियन पाउंड का इक्वेलेंट तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास पड़ा है। आप समझते हैं कि ये सुप्रीम कोर्ट के फंड्स में और अकाउंट में नहीं होना चाहिए, इसको मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, स्टेट बैंक या गवर्नमेंट के पास होना चाहिए। तो आप लंदन में जाएं, लॉ फर्म हायर करें, इसको चैलेंज करें। अगर आप मुकदमा जीत जाएंगे तो ये मनी लॉन्ड्रिंग एस्टैब्लिश कर लेंगे, ये पैसे दोबारा आपके पास आ जाएंगे, फिर ये गवर्नमेंट के पास आ जाएंगे। नहीं जीतेंगे तो ये पैसे ब्रिटेन में रह जाएंगे।
یہ ان کا کہنا تھا. یہ بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے, اس کو آپ دیکھ بھی لیں, اور اس میں میرا خیال ہے کہ اس کو سننے کے بعد یہ جو 5 یا 6 منٹ میں عمران خان نے لٹرلی جو نیب کا پورا کیس ہے اس کو ڈیمالش کر دیا. اب میں نے جو پچھلا ویلاگ کیا تھا جس میں نے یہ ورڈ یوز کیا کہ عمران خان کی پالیٹکس کے بارے میں, پاکستان کے پاور ڈائنامکس کے بارے میں جو انڈرسٹینڈنگ ہے وہ بڑی نائیو رہی ہے, جس کی وجہ سے بہت سی سازشیں جو ہو رہی تھیں اس وقت اور اس کے بعد ان کو وہ سمجھ نہیں سکے. اس بڑی کرٹیسزم ہوئی, اس کو پسند بھی بہت کیا گیا. اس ویلاگ کو آلموسٹ میرا خیال ہے 1.5 لاکھ لوگ آلریڈی دیکھ چکے ہیں. اس کو بھی میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا. وہ میں نے موہت پیزادہ کے یوٹیوب چینل پہ کیا تھا, دس از GBS نیوز. تو لیکن اس کو کرٹیسزم بھی بڑی ہوئی, جیسے لائن کنگ ہیں انہوں نے بڑی کرٹیسزم کی, اس کو میں نے اوپر پن بھی کیا اس کامنٹ کو. اور اگر میں یہ کہوں کہ عمران خان نائیو رہے ہیں پاکستانی پالیٹکس میں بھی, تو عمران خان کو چاہنے والوں کو بڑا دکھ ہوتا ہے, اور ان کو فوری طور پہ یہ شک لگتا ہے کہ میرا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو گیا ہے, میں پاکستان واپس جانا چاہ رہا ہوں, میں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل گیا ہوں, میری کوئی ایگریمنٹ ہو گیا. ایسا کچھ بھی نہیں ہے بھائی, تھوڑا سا ہمت کریں, حوصلہ کریں. میں پھر یہ کہتا ہوں کہ عمران خان کا کبھی بھی میکیویلین پولیٹیکل ویو نہیں تھا, اور پالیٹکس ہمیشہ میکیویلین ہوتی ہے. عمران خان نے پالیٹکس کی ہے ویلیوز کی, انسپریشن کی, آنیسٹی کی. مان ویسے نہیں رہے ان کے مخالف اس چیز کو, لیکن میں مانتا ہوں اس چیز کو. لیکن پالیٹکس میکیویلین ہوتی ہے, اور میں نے کئی عمران خان کی مسٹیکس اس میں آئیڈینٹیفائی کی ہیں. میں پھر اس کے اوپر ایک اسپیسیفک کروں گا ویڈیو کہ عمران خان کی اسٹرینتھس کیا ہیں, سوٹ انالیسس اس کو کہتے ہیں, کیوں لوگ ان کے اتنے دیوانے ہیں پاکستان کی یوتھ. اسٹرینتھس کیا ہیں عمران خان کی, ایٹ دا سیم ٹائم عمران خان کی پاکستان کی پالیٹکس کے اندر لمیٹیشنس کیا ہیں اور ویکنیسز کیا ہیں. بیکاز اب اس ویڈیو میں کروں گا تو کہانی بہت لمبی ہو جائے گی. تو ویٹ فار دیٹ ویڈیو ایز ویل. تھینک یو.